पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटा पर जनाब इंटरनेशनल हैकर्स के साइबर अटैक की कोशिश को बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में 2025 की 3 सहमाहियों के दौरान जनाब 53 लाख से ज्यादा साइबर हमले रिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ है। मुल्क में 27% सार्फिन मैलवेयर हमलों का शिकार हुए हैं, जबकि 24% कॉर्पोरेट इदारों को मुतासरा डिवाइसेस के बायस मुख्तलिफ खतरात का उन्हें सामना करना पड़ा। बड़ा ही पुरस्कार किस्म का वाकया जो है वो भारत में पेश आया। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक और 27 जख्मी हो गए। धमाके से पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे जरा गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो पिछला वीलॉग हमने आपके साथ किया था, डिस्कस किया था, जिसमें इकोनॉमिस्ट के अंदर जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जो खबर शाया हुई थी उस पर मज़ीद डेवलपमेंट है, और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह कहा है कि जनाब इस रिपोर्ट को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि जी इसके खिलाफ आलमी फोरम पर हम जाएंगे। उन्होंने जाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान ने अपने बयान में कहा है कि हालिया रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी, गैर मुसद्दक़ा कहानी और सियासी प्रोपेगेंडे पर मबनी है, जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज़ हुक्मरानी को जानिबदाराना अंदाज में मस्ख़ करके पेश किया गया है। उन्होंने कहा रिपोर्ट में सनसनीखेज़ इल्ज़ामात, गुमनाम ज़राए, घरेलू हमले की अफवाहें और सियासी मुखालफिन के बयानात को हकीकत बनाकर पेश किया गया है, जो सहाफ़ती असूलों के सरासर मुनाफी है। घरेलू मामलात से मुतल्लिक़ अफवाहों को तज्ज़िये का हिस्सा बनाना काबिल मज़म्मत है। तो वो जनाब अब ये कह रहे हैं कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएंगे। हुन लैके जाना जे, मतलब ये ना सिर्फ बयानात की हद तक नहीं होना चाहिए, इसको लेके जाइए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो इस वक्त काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, तो फिर ज़ाहिर बात है उनकी फीलिंग्स का मदावा होना चाहिए। तो इसको अब लेके भी जाइएगा। इसको ये नहीं कि बस ठीक है शाम को एक प्रेस रिलीज निकाल दी, तमाम चैनलों के अंदर दे दी कि भाई ठीक है हम लोग इसको आलमी फोरम पे लेके जाएंगे। इसके अलावा एक और फड्डा जो इस वक्त चल रहा है मीडिया के हवाले से, वो है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप जनाब बीबीसी के ख़िलाफ़ जो है वो 1 से लेकर 5 अरब डॉलर तक का मुकदमा जो है वो दायर करने जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसकी एक वीडियो जो है वो शाया की गई थी बीबीसी की जानिब से, और उसका जो बयान था उसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जो है वो मतलब कटिंग जो की गई थी, एडिटिंग जो की गई थी, वो उस तरह पेश किया गया था। और उसमें ये लग रहा था जैसे वो अपने कारकुनों को जो है वो ये कह रहा है, ये फॉलोअर्स को ये कह रहा है कि जी कैपिटल हिल के ऊपर जो है वो हमला कर दें। तो ये बेसिकली वो वाला इलेक्शन है जिसमें जो बाइडन एक्चुअली इलेक्शन जीते थे, और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आ गया था उसके बाद जो वाशिंगटन वगैरह के अंदर जो दंगे फसाद हुए थे ये उससे रिलेटेड है। तो बाद में ये पता लगा कि जनाब बीबीसी ने एक्चुअली जो है वो इसकी कटिंग जो है वो इस तरीके से की थी कि लग ये रहा था कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ कहा, जबकि वो एडिटेड वीडियो थी। तो उसके ऊपर जो बीबीसी के डायरेक्टर जनरल हैं टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डेब्रा टर्नस, उनको अपने ओहदों से जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मेरी साख को नुकसान पहुँचाया गया है, चलो अदालत चलिए, इंजन में चढ़ना। तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है आपको पता है वो जब पीछे पड़ जाए इस मामले में वो छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए जो है वो उसने ये फैसला किया कि वो इस पे जो है वो कानूनी चाराजोई करेगा। कानूनी नोटिस मिलने पर बीबीसी के चेयरमैन ने वाइट हाउस से ज़ाती तौर पर भी माजरत की है, और बीबीसी ने तकरीर के एक हिस्से की एडिटिंग को गलती करार देते हुए माफ़ी तो मांगी, लेकिन साथ ही कहा है कि सदर ट्रंप के इल्ज़ामात की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। तो देखें अब ये मामला अगर अदालत में जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। अलबत्ता एक और मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुन्नत सलाही साहब के लिए एक खुशखबरी आ गई है, और वो खुशखबरी ये है कि उनके हवाले से इंटरपोल के जो रेड वारंट्स थे उसके इजरा का मामला जो है वो निपटा दिया गया है। और इंटरपोल ने जनाब उनकी अब गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो इस मामले का जायज़ा लेने के बाद अपने हतमी फ़ैसले का ऐलान कर दिया है। और 2 साल इंटरपोल ने मामले पर फरीकैन को सुना। मुन्नत सलाही ने भी इंटरपोल के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ़ैसले का बाज़ाब्ता लेटर जारी किया गया है, और मुन्नत सलाही की बैरून मुल्क किसी भी एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी अब नहीं हो सकती। मुन्नत सलाही तवील अरसे से जो है वो बैरून मुल्क हैं। अब ज़ाहिर बात है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए बड़ा एम्बैरसिंग है, क्योंकि उन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि इंटरपोल जो है वो एक्टिवेट हो जाए और इस मामले में जो है मुन्नत सलाही को जो है वो किसी तरह गिरफ्तार करके, गालिबन मेरे ख्याल में आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो स्पेन में थे, अब मुझे ये नहीं पता कि आजकल कहाँ पे हैं। तो उनके लिए इंटरपोल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रब्ता किया था और उनके लिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इंटरपोल ने हुकूमत पाकिस्तान की ये जो रिक्वेस्ट है उसे रद्द कर दिया है कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अब वो मतलब मुख्तलिफ दौरों के ऊपर जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब जो है
وہ بیرون ملک دورے کے اوپر جو ہے دوبارہ چلے گئے ہیں، اور نواز شریف جاتی عمرہ سے لاہور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ نواز شریف اپنے معمول کے طبی معائنے کے لیے جو ہے وہ لندن جا رہے تھے، اللہ انہیں صحت دے۔ 9:15 بجے غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے وہ لاہور سے لندن روانہ ہوئے، اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ 2 ہفتوں کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ میرے خیال میں تو ووٹ ڈالنے آئے تھے 27ویں ترمیم کے لیے، وہ ہو گیا ہے تو اس لیے اب وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم جو ہے اپنے 2 روزہ دورے کے اوپر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت پہنچنے پر ہوائی اڈے پر آصف علی زرداری، شہباز شریف، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور وزیر مملکت برائے تعلیم وجیہہ قمر نے جو ہے وہ شاہ عبداللہ دوم اور ان کے اعلیٰ سطح کا جو ہے وہ استقبال کیا۔ اسلام آباد اینڈ راولپنڈی آر ویری ہیپننگ پلیس رائٹ ناؤ۔ ایک تو کرکٹ کی سیریز ہو رہی ہے، اوپر سے شاہ عبداللہ دوم بھی جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو میری مجھے اطلاعات ملی تھی کہ اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں لوگوں کو بہت بڑے بڑے ٹریفک جیمز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے سیکورٹی پروٹوکالز کی وجہ سے، لوگ کافی اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلقہ اپنی ہفتہ وار رپورٹ جاری کی ہے، اور مہنگائی کی شرح جناب 4.15% ہو گئی ہے، جبکہ قلیل مدتی مہنگائی میں ہفتہ وار بنیادی طور پہ جو ہے 0.53% کا اضافہ بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انفلیشن آہستہ 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 جو ہے ایک دفعہ پھر سر اٹھانا شروع کر دے گی۔ ادھر ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 229 روپے تک جناب پہنچ چکی ہے۔ پشاور میں چینی 200 روپے کلو، کراچی اسلام آباد میں 195، راولپنڈی میں 190 روپے کلو۔ کوئٹہ کے شہری سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ایک ہفتے میں کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت میں 19 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 210 روپے سے بڑھ کے 229 روپے تک اس وقت ہو چکی ہے۔ تو اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، کہ آہستہ آہستہ پچھلے دنوں ٹماٹر کے ریٹ بڑھ گئے تھے، اب چینی کے ریٹ جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ البتہ عالمی جریدہ بلومبرگ انہوں نے ان کی جانب سے پاکستان کی معیشت اور اس پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ بلومبرگ کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق پاکستان کے ڈالر بانڈز کی قدر میں اضافہ جاری رہنے کا امکان ہے، اور رواں سال پاکستان کا ڈالر بانڈ 24.5% منافع کے ساتھ ایشیا میں سر فہرست رہا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان پچھلے 2 سال کی نسبت اب عالمی قرض مارکیٹ میں واپسی کے لیے تیار ہے۔ S&P گلوبل اور فچ کی ریٹنگز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز اپ گریڈ کی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بھی تقویت ملی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کے ڈیٹا پر جناب انٹرنیشنل ہیکرز کے سائبر اٹیک کی کوشش کو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور فورنزک سائنس ایجنسی کی ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کے مطابق خصوصی ٹیموں نے ڈیٹا انکرپشن اٹیک کو نہ صرف روکا بلکہ تمام سسٹمز کو محفوظ رکھتے ہوئے ڈیٹا کو کسی بھی نقصان سے بچا لیا۔ ترجمان نے کہا کہ فورنزک سائنس ایجنسی کا تمام ریکارڈ اور رپورٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور ڈیٹا کو بچانے کے لیے 100% حفاظتی اقدامات پہلے سے موجود تھے جنہیں بروقت فعال کر دیا گیا۔ دس اے ویری گڈ اسٹیپ، اچھی بات ہے کہ اگر ایسا کوئی بڑا اٹیک ہوا تھا اور وی ور ایبل ٹو سیو دیٹ۔ میرے خیال میں یہ عام طور پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نہیں آتی، کہ آپ کے اوپر ملک کے اوپر جب اس طرح سائبر اٹیکس ہوتے ہیں، ہمیں میزائل کے اٹیک نظر آتے ہیں، دہشت گردوں کے اٹیک نظر آتے ہیں، سائبر اٹیکس کے بارے میں ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو یہ اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں 2025 کی 3 سہ ماہیوں کے دوران جناب 53 لاکھ سے زائد سائبر حملے رپورٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کتنی بڑی تعداد ہے۔ عالمی سائبر سیکیورٹی کمپنی کیسپرسکی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک میں 27% صارفین میلویئر حملوں کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ 24% کارپوریٹ اداروں کو متاثرہ ڈیوائسز کے باعث مختلف خطرات کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ 25 لاکھ سے زائد ویب بیس سائبر حملے ناکام بنائے گئے، جبکہ پاکستان میں فشنگ، باٹ نیٹ اور جعلی وائی فائی حملوں میں اضافہ جو ہے وہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ اور خفیہ دستاویزات کی چوری کے لیے جدید طریقے استعمال کیے گئے، جبکہ صارفین کو بنیادی سائبر ہائیجین اپنانے اور اپنے سسٹمز کو اپ ڈیٹ رکھنے کی بھی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں کچہری کے باہر جو حملہ ہوا تھا اس کا ایک اور اہم سہولت کار جناب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گرفتار ملزم نے خود کو حملہ آور کو سہولت فراہم کی۔ انٹیلیجنس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اس درزی کو بھی حراست میں لی ہے جس نے حملے کے لیے جو جیکٹ تھی، جو خودکش جیکٹ تھی وہ تیار کی تھی۔ خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی اور اس کے لیے بارودی مواد بھی وہیں پہنچایا گیا۔ گرفتار سہولت کار جیکٹ کو گڑ کی بوری میں چھپا کر پشاور سے لایا اور 3 دن تک اسے ایک درخت کے نیچے اس نے چھپا کر رکھا۔ بعد میں کچھ دن تک یہی جیکٹ ایک ٹیلر کے پاس بھی موجود رہی اور ذرائع کے مطابق ٹیلر کو معلوم تھا کہ یہ خودکش حملے میں استعمال ہونے والی جیکٹ ہے۔ کتنے کو ظالم لوگ ہوں گے کہ ان کو یہ پتہ ہے اس بات کا، اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی مطلب کس طرح ان کی سہولت کاری کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ جناب حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں آتش بازی کے کارخانے میں خوفناک دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ دھماکے سے کارخانہ مکمل تباہ ہو گیا، جبکہ خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، جس کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز اور فائر وہیکلز موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے اور سرچ آپریشن میں مصروف رہے۔ اب تک ملبے سے 13 شدید زخمی افراد کو نکال کر بھٹائی اسپتال اور سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہی پراسرار قسم کا واقعہ جو ہے وہ بھارت میں پیش آیا ہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر کہنا چاہیے، بھارت تو نہیں، مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر میں پولیس اسٹیشن کمپاؤنڈ میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، آگے ذرا غور سے سنیے گا۔ دھماکے سے پولیس اسٹیشن کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، کئی گاڑیاں مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گئیں، جبکہ عمارت کے کچھ حصے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ دھماکہ ضبط شدہ ایمونیم نائٹریٹ پھٹنے سے ہوا ہے۔ اچھا، اور حکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد پولیس اہلکار اور فورنسک ماہرین ہیں۔ زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سری نگر میں پولیس کے سربراہ نیلین پربھت نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس دھماکے میں ہلاکتوں کے علاوہ 27 پولیس اہلکار سمیت 32 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایف ایس ایل کی فورنزک کی ٹیم بہت احتیاط سے نمونے لے رہی تھی کہ 11:20 پر یہ بدقسمت سانحہ ہوا ہے۔ پولیس چیف نے واضح کیا کہ اس سانحے پر کسی اور قسم کی قیاس سے رائیاں کرنا بے سود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والے 9 افراد میں فورنزک ٹیم کے 3 افراد، 2 ریونیو افسران اور دیگر ملازمین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 27 پولیس اہلکار، 2 ریونیو افسران اور 3 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اچھا، یہ جو ایمونیم نائٹریٹ ہے، یہ انہوں نے ایکچولی کہیں سے پکڑا تھا، اور یہ پکڑ کے وہاں پہ لے کر گئے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں انہوں نے کس طرح اس کو ڈیل کیا کہ وہ وہیں پہ دھماکہ ہو گیا۔ ان کے پولیس اسٹیشن میں فورنزک لیب تھی، وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا، اور وہی پولیس کے اہلکار جو ایکچولی یہ پکڑ کے لے کر گئے تھے، یا ان کے فورنزک کے جو ماہرین تھے، وہی اس دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کی ٹیمز جو ہیں وہ کتنی کو پروفیشنل ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں دیکھ رہا تھا انڈین نیوز چینلز کی جو کوریج تھی، وہ بار بار خود اپنے منہ سے بول رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ وہ خود اپنے منہ سے بول رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان کی ٹیموں کو جو ہے پروفیشنلزم کی کمی ہے، نہ ان کے پائلٹ کام کے ہیں اور نہ ان کے فورنزک ایکسپرٹس کام کے ہیں، اسی سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اکاؤنٹ ہے ایف جے اکاؤنٹ، اس نے اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا دس از پرابلی the first time I'm seeing Indian officials and the Indian media reiterating every 2 minutes that the explosion in Kashmir was accidental and not a terror attack, even as a militant group is officially claiming the explosion amazing۔ تو وہاں کا بیسکلی ایک جو گروپ ہے اس نے کہا بھی ہے کہ ہم نے کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اینا نہیں کیا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ دھماکہ خود ہوا ہے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ سو ویری انٹرسٹنگ ٹائمز۔ اس کے علاوہ جناب بہار کے اندر، بھارت کی ریاست بہار میں جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے تھے، تو وہاں پہ مودی کی جماعت جیت تو گئی ہے، بٹ مسلم علاقوں میں جو ہے وہ بی جے پی جو ہے بالکل چکناچور ہو گئی۔ وہاں پہ بھارتی ریاست بہار میں 243 نشستوں پر مودی کی جماعت نے جو ہے وہ کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اندازہ کریں آپ ذرا، 243 سیٹس اور کہیں ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ تو اس کے اوپر جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کو کوئی ایک مسلمان نہیں ملا کہ جس کو آپ ٹکٹ دے سکیں، تو اس پہ جو ہے وہ امت شاہ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اسے ٹکٹ دیتے ہیں جس کی فتح کا کوئی امکان بھی موجود ہو۔ تو بہار کی آبادی کے 18% جو ہے وہ مسلمان ہیں وہاں پہ، اس میں 18% جو ہے مسلمان ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان میجورٹی کے جو ایریاز تھے، وہاں پہ بی جے پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے۔ مسلمانوں نے ٹکا کے بی جے پی کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دیا ہے، اور 11 مسلم امیدوار جو ہے وہ وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں، جناب کرکٹ ٹیمیں جو ہیں وہ آج آمنے سامنے ہوں گی 2 مختلف میدانوں میں۔ ایک تو ایشیا کپ رائزنگ سٹار کے T20 میچ میں دوحہ میں جو کھیلا جا رہا ہے، وہاں پہ پاکستان شاہین اور انڈیا اے کی ٹیمیں جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ بیسکلی رائزنگ سٹار یہ جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اس میں جو ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں ان کی A ٹیمز آتی ہیں، اور جو ایسوسیٹ ٹیمز ہیں، ایسوسیٹ کنٹریز ہیں، ان کی اوریجنل ٹیمز آتی ہیں، اور پھر ان کے درمیان آپس میں ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی A ٹیم گئی ہوئی ہے جسے پاکستان شاہین جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور انڈیا کی بھی A ٹیم جو ہے وہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ عالمی بلائنڈ وومن کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ وہاں پہ آپس میں مد مقابل ہوں گے۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں، افتتاحی میچ میں، پاکستان نے میزبان ٹیم کے خلاف کوئی وکٹ گوائے بغیر 331 رنز بنائے تھے، اور آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والی 15 سالہ آل راؤنڈر مہرین علی نے محض 78 گیندوں پہ ناقابل شکست 230 رنز کی اننگ کھیل کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔
پاکستان ایونٹ میں اپنا تیسرا میچ جو ہے وہ 18 نومبر کو نیپال کے خلاف کھیلے گا اور اگلے روز چوتھے میچ میں قومی وومن بلائنڈ ٹیم کا آسٹریلیا سے جو ہے وہ میچ ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کی 7ویں اور 8ویں ٹیموں کے فرنچائز حقوق فروخت کرنے کے لیے بڈز جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں اور پی سی بی جانب سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق آخری تاریخ 15 دسمبر ہے. صرف ٹیکنیکل طور پر اہل بڈرز ہی جو ہے وہ بڈنگ کے عمل کے اگلے مرحلے میں جو ہے وہ حصہ لینے کے مجاز ہوں گے اور پی ایس ایل کی نئی فرنچائزز کے لیے حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، فیصل آباد، گلگت اور راولپنڈی میں سے نام جو ہے وہ رکھے جا سکیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کون سے نام جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ملتان سلطانز تھی، جو علی ترین کی ملتان سلطان تھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے نیا کانٹریکٹ اسے جاری نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ملتان سلطان پی ایس ایل کی کمپلائنس پالیسی پر پوری نہیں اتر سکی جس کے باعث ٹیم کو جو ہے اس مرتبہ اب نیا معاہدہ نہیں دیا جائے گا اور پی ایس ایل کی بقیہ 5 فرنچائزز کو طے شدہ ویلیو کے مطابق 25% اضافے کے ساتھ کانٹریکٹ کی پیشکش کی گئی ہے اور انہیں 10 دن کے اندر معاہدے پر دستخط کرنے کی جو ہے وہ بھی مہلت دی گئی ہے. آپ کے چند کویشچن ذرا شامل کرتے ہیں، بڑے دن ہو گئے تھے آپ کے کویشچنز نہیں شامل کیے تھے. تو حسنین گجر صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی میرا سوال ہے کہ یہ نئی ترمیم جو آئی ہے اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا؟ حسنین بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موجودہ نظام جو ہے اس نے اپنے تمام جو جسے کہتے ہیں نا ایئر ٹائٹ اپنے آپ کو کر لینا قانونی طور پہ، اس نے اپنے آپ کو اس طرح کر لیا ہے اور یہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ 5 سال تو اب ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، 5 سال ہمیں کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ عام طور پہ 3 جو ہوتے ہیں نا سیکٹرز، ان کے آپس میں ٹکراؤ کی بنیاد کے اوپر پرابلمز ہوتی ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک آپ کی جو بھی حکومت ہوتی ہے اور ایک تیسری جوڈیشری. ان تینوں میں سے کسی آپس میں کہیں پہ بھی کوئی پھڈا ہوتا ہے نا تو تب حکومت کے لیے پرابلم ہوتی ہے. اس مرتبہ کیا ہوا ہے کہ تینوں اب سیم پیج کے اوپر آ گئے. تینوں میں سے کسی جگہ پہ جو ہے وہ حکومت یہ فی الحال یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے. عوام جو ہے احتجاج کرنے کے لیے کہیں پہ نکل نہیں رہی، ان کو کوئی موبلائز کرنے کے لیے ہے نہیں، تو ہمارے لیے سطح خیرانہ کوئی ایشو نہیں ہے. نقصان اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ آج جو کچھ حکومت نے جو بھی قانون سازی کی ہے، وقت آئے گا یہی قانون سازی جو ہے ان کو تکلیف دے گی. آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ وقت طے کرے گا. یہ میں ابھی سے پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا وقت کروٹ لے گا اور ایک دن یہی قانون جو ہے ان کو تکلیف دے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. محمد الیاس صاحب نے سوال کیا، منظور صاحب جتنے افراد نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے ان سب سے صرف ایک سوال ضرور کیا کیجئے کہ وہ ذاتی طور پر اس ترمیم سے مطمئن ہے کہ یہ ترمیم ملک اور عوام کے فائدے میں ہے. الیاس بھائی کون پرواہ کرتا ہے اس بات کی؟ آپ کے خیال میں آپ نے کبھی اس طرح دیکھا ہے؟ کتنی دفعہ آپ نے اس طرح دیکھا ہے؟ جس طرح مثال کے طور پہ 2 ججز تھے سپریم کورٹ کے، جسٹس اطہر ملنا اور جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ترمیم کے بعد ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم مزید سپریم کورٹ میں سرو کر سکتے ہیں. دے ریزائن. آپ نے کتنے کو حکومتی جماعت سے کسی کو دیکھا یا سنا، کسی سینیٹر کو، کسی ایم این اے کو جو یہ کہے کہ جناب میں نہیں سمجھتا کہ میں اس ترمیم کے حق میں جو ہے میں چل سکتا ہوں، میں مورل گراؤنڈز کے اوپر، ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں. وہ کہتے ٹھیک ہے. کنے کہا؟ نواز شریف نے کیا ووٹ دینا؟ ایلو پائن ساڑا ووٹ. پیپلز پارٹی بھٹو صاحب نے کہا، وہ بلاول بھٹو نے ایلو ساڑا ووٹ. کسی نے نہ کی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ کا کانسیپٹ، کوئی بات، میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ پارلیمنٹ میں اس کا ڈرافٹ پیش نہیں ہوا تھا نا، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں 95% پارلیمنٹیرینز نے اسے پڑھا تک نہیں ہوگا. ورنہ عام طریقہ تو سب سے پہلا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی ہو رہی ہو، وہ جماعتیں سب سے پہلے اپنے اندر ڈسکس کرتی ہیں، پھر اسے پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہیں، پھر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ کئی دن چلنی چاہیے. یہاں پہ تو آنن فانن سارا کام ہوا ہے. تو یہ مت ایکسپیکٹ کیا کرے ہماری پارلیمنٹ سے، اور کوئی بھی جماعت ہو، سب کا یہی حال ہے. سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ صرف ایک سیٹی بچتی ہے، ہاں جی کتنے ووٹ پانا ہے، ایپ پہ آ جائے ووٹ، بس ختم. محمد شفیق صاحب کا سوال ہے، سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے، تاریخ ان 2 ججوں کو ہیرو سمجھے گی یا استعفیٰ نہ دینے والوں کو؟ میرے خیال میں تو شفیق صاحب بالکل ہیرو سمجھے گی، کیونکہ وقت کے ساتھ جب تاریخ لکھی جائے گی تو مورل گراؤنڈز کے اوپر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے پاورز کو کٹیل کیا گیا ہے اور بیلنس آف جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان جو ہے وہ بیلنس اب نہیں رہا اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے استعفیٰ دیا، تو میرا خیال میں تو تاریخ انہیں ہیرو کے طور پہ یاد رکھے گی. میری تو یہ رائے ہے. حمزہ سجاد صاحب کا سوال ہے، جو آئینی ترمیم موجودہ دور حکومت میں ہوئی ہے، کیا ایسی کوئی ترمیم اگر عمران خان کے دور میں ہوئی ہوتی تو پھر بھی کیا ایسے ہی تنقید ہوتی؟ جی کیوں نہ ہوتی. میں دونوں ادوار جو ہیں اس میں اپنے انہوں نے طریقے سے جو ہے وہ جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے. عمران خان صاحب تو آن دا ریکارڈ ہے، وہ تو آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھائی جان میرے پاس جب بندے نہیں پورے ہوتے تو میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تھا بندے پورے کر کے دو. یہ جمہوریت ہے؟
یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ اور آپ کے خیال میں آج کے اس دور میں یہ جو ہماری جو بھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے آپ کے خیال میں بڑا کوئی جمہوری کام کر رہی ہے؟ تو دور کوئی بھی ہو، جو بھی جمہوریت کا گلا گھونٹے گا اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا. واٹس دا ڈفرنس؟ مجھے چڑ چڑھتی ہے ان صحافیوں سے، ان یوٹیوبر سے جو آج کے دور کو برا کہتے ہیں، پچھلے والا کہتے ہیں نہیں وہ بڑا چنگا سی، یا وائس ورسا، جو کہتے ہیں پچھلا بڑا برا تھا ہون بڑا سیٹ ہو رہا کا. یار آپ کے 3 ججز اب تک ریزائن کر چکے ہیں، 2 سپریم کورٹ سے، 1 لاہور ہائی کورٹ سے، ابھی تک ایز آئی اسپیک. تو یہ بڑا کوئی جمہوری دور ہے؟ یہ حال ہے آپ کا. میڈیا سینسرشپ اپنی جگہ، ہیومن رائٹس وائلیشنز اپنی جگہ، لوگوں کو گرفتار کرنے کا معاملہ، ان کو اٹھانے کا معاملہ، ان کے غائب ہونے کا معاملہ پتہ ہی نہیں لگتا. تو معذرت کے ساتھ دور کوئی بھی ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کے علاوہ پاریسا قاضی کا یہ سوال ہے، خلیل الرحمان صاحب کا جو پوڈ کاسٹ ہم نے کیا تھا اس حوالے سے، انہوں نے کہا جی خلیل الرحمان صاحب نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو بی اے یا ایم اے پاس کے ساتھ ساتھ صرف فائلرز کو ووٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. میرا پاریسا قاضی صاحبہ، میرا جو اس پہ رائے ہے، ایجوکیشن سے زیادہ میری نظر میں ہاں جو فائلر ہے نا، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ فائلر کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کو ٹیکس فائل کر رہا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے، تو اس لیے اس کو رائے دینے کا بھی حق ہونا چاہیے. میری نظر میں تو اٹ شوڈ بی میڈ کمپلسری. میری نظر میں اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں تو کہوں کہ جس کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے نا، وہی اس کا ٹیکس فائلر نمبر ہے، اور آپ پہ کمپلسری ہونا چاہیے دیٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ سال میں 1 دفعہ کرنا ہے بھائی. آپ ایک دن یہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے اسکول جاتے تھے تو روزانہ وہاں پہ اسمبلی ہوتی تھی اور قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا اور ہم سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. روز کا یہ معمول تھا، ہے نا، روز کا. یار اپنے ملک کے لیے سال میں 1 دفعہ آپ ریٹرن نہیں فائل کر سکتے. تو میری نظر میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.